रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहदिम मिन रुसुलिहि व क़ालू समिअना व अतअना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। सुबह के दर्स में जो 8 से 8:30 बजे हुआ या हम यहाँ तक पहुँचे थे कि ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहदिम मिन रसूली, हम रसूलों में से किसी एक में भी तफरीक नहीं करते। हम तमाम उम्मत मुस्लिमा हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर आखिरी उम्मती जो भी होगा तो सब इसमें कोई रसूल, सब रसूलों को हम मानते हैं। रसूलों में फजीलत मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दी थी पिछले दर्स में कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत तमाम अम्बिया से सबसे ज़्यादा है। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। अब इन्होंने क्या किया, यहूद और नसारा ने, जैसे मैंने वो आयत पढ़कर सुनाई पहले पारे की, वकालतिल यहूदु लैसतिन नसारा अला शैइन वकालतिन नसारा लैसतिल यहूदु अला शैइन। वो उनके रसूल को नऊज़ बिल्लाह क्या क्या बहतान माने, व बिकुफ्रिहिम व क़ौलिहिम अला मरियम बहतानन अज़ीमा। इतना बड़ा बहतान जिसका इंसान अखलाकी लिहाज से तसव्वुर भी नहीं कर सकता। समझ आए ना तुम्हारे? वो उन्होंने बहतान बांधा हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम पर। फिर यह है कि नसारा ने क्या किया, वो कोई सी हकीकत पर नहीं वो करते, हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तौरात को नहीं मानते। तो इससे हम नहीं करते, उम्मत मुसलमान कहते हैं हम सबको मानते हैं, हम किसी एक में भी तफरीक नहीं करते। हम तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को रसूल और नबी मानते हैं। वह रसूलन इला बनी इसराइल, वो बनी इसराइल की तरफ रसूल बनाकर भेजे गए। हम किसी में तफरीक नहीं करते, सबकी इज्जत और एहतराम हमारा तो ईमान का ये जुज़ है। अगर हम किसी नबी और रसूल में भी ज़र्रा बराबर भी, रेत के ज़र्रे के बराबर भी शक करें या उनकी इज्जत और एहतराम में कमी करें तो हमारा तो ईमान ही ख़त्म हो जाएगा। ये तो हमारा अकीदा है अहले सुन्नत वल जमात, बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा हर नबी और रसूल के बारे में हर एक की इज्जत और एहतराम है। हम ये मानते हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम 33 साल की उम्र में अल्लाह ताला, क्योंकि यहूद ने उनको फांसी पर चढ़ाने की कोशिश की, अल्लाह ताला ने उन्हें आसमानों पर उठा लिया। 33 साल की उम्र थी। अब वो दोबारा लौट कर आएंगे, ये क़यामत की निशानियों में से है। सूरह ज़ुख़रुफ़ में फरमाया व इन्नहु लइल्मुन लिस्साअति फला तमतरुन बिहा वत्तबिऊनी हाज़ा सिरातुल मुस्तक़ीम। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये क़यामत की निशानियों में से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, इसमें शक ना करना आप बिल्कुल भी। वो आएंगे और आकर दमिश्क की जामिया मस्जिद में वो जो है वो अपना क्या नाम है, मस्जिद के जो है मीनारे पर 2 फरिश्तों के परों पर आकर उतर जाएंगे, वहाँ से सीढ़ी लगाकर नीचे उतरेंगे। फिर वो यहूद को ख़त्म करेंगे। वो लंबी है सारी, मैं खुलासा बता रहा हूँ। फिर 40 साल हुकूमत करेंगे इस दुनिया में, फिर उनकी शादी भी होगी। शादी का भी ये समझ लें कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो शादी है, कबीला बनु अज़द शनूह, ये मक्का मुअज़्ज़मा से तकरीबन 4-5 दिन की मुसाफत पर एक कबीला था, जिसके हज़रत ज़माद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ़ लाए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, और उनको कहा कि लोगों ने कहा कि आप पर जादू हो गया। सर मैं उसका माहिर हूँ। ये सारा वाक़या मैंने आपको सुना दिया हुआ है। बहरहाल वो सूरत तारिक की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयत पढ़ी, खुतबा इरशाद फरमाकर, और वो ईमान फ़ौरन लिया। उनके कबीले से ये कहाँ से मैंने लिया है कि ये अपना ये भी समझ लें कि ये इल्म कलाम अकायद लिख लें, ये अकायद लिख लें, ये भी लिख लें। ये इल्म कलाम है, शरह अकीदत सफ़ारीनी में मज़कूर है। अकीदत सफ़ारीन में मज़कूर है, और ये ज़ख़ीरतुल जनान फ़ी फ़हमिल कुरान हज़रत मौलाना सरफराज खान साहब की किताब है, जिल्द 3 में और सफ़ा 5 पर, ये जो है सफ़ा 4 पर, सफ़ा 3 है उस पर जो है ये क्या नाम है, ये उन्होंने दर्ज किया हुआ है कि मैंने वहाँ से लिया है कि कबीला बनु अज़द शनूह की एक शाख से इनकी एक लड़की से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का निकाह होगा, और फिर उनसे बच्चे भी पैदा होंगे। एक का नाम हज़रत मूसा होगा और एक का नाम हज़रत मोहम्मद रखा जाएगा।
تو پھر 40 سال حکومت کریں گے، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ان کو اس دنیا سے اٹھا لے گا، طبعی موت پھر واقعہ ہوگی، اور طبعی موت کے بعد پھر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک میں ان کی جگہ آج بھی خالی پڑی ہوئی ہے، جب سے خالی پڑی ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہی ایک قبر خالی پڑی ہے، اسی میں آ کر دفن ہوں۔ یہ ہے ہمارا عقیدہ، اور یہ متواتر حدیث سے ثابت ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ تمام ائمہ، مجتہدین، مفسرین، محدثین کا اس پر اجماع ہے کہ آپ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں۔ تو یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہم تو عزت و احترام، لیکن تم کیا کرتے ہو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا آج کے دور میں کیا کچھ نہیں کر رہے؟ مجھے اس میں دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود سمجھتے ہیں ان چیزوں کو۔ تو فرمایا لا نفرق بین احد من رسول، ہم رسولوں میں سے کسی ایک میں بھی تفریق نہیں کرتے، اور ہم کیا کہتے ہیں؟ وقالوا سمعنا واطعنا، ہم امت مسلمہ کیا کہتے ہیں؟ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ آمنا وصدقنا، اس سورہ آل عمران کے آخر میں ہم پڑھیں گے ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنوا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، یہ دعا ہے۔ آخری جو رکوع ہے آل عمران کا ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، اس میں ربنا اننا سمعنا، اے ہمارے رب ہم نے سن لیا، سمجھ؟ یہاں بھی وہی بات ہے، وقالوا سمعنا واطعنا، انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہم نے سن لیا، ہم نے اطاعت کی، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ دیکھیے آگے دیکھیے کتنے پیارے، غفران کا، تکبر نہیں، بڑائی نہیں کہ ہم ایمان لے سن لیا اطاعت کی ہم بڑے بن گئے، نہیں، غفران کا، اے پروردگار، اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کی بخشش فرما دے، وإلیک المصیر، ہمیں آپ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ سمجھ آئی نا؟ سمجھ؟ اے ہمارے رب ہماری بخشش فرما اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا، جیسے وہاں ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف الميعاد، وہاں بھی قیامت کا تذکرہ، یہاں بھی قیامت کا۔ اے ہمارے رب بے شک وإلیک المصیر، اور تم کو ہماری طرف لوٹنا ہے۔ اب آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک اور بات فرما رہا ہے، انسانیت کی خاصیت یوں سمجھ لے، انسان کو جو بنایا ہے، انسان کی جو اندر کی ساری جسمانی جو ہیں ساری چیزیں، اس کو بیان کیا جا رہا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہم کسی نفس کو تکلیف نہیں دیتے، یہ نفساً عام ہے، کسی نفس کو تکلیف نہیں دیتے الا وسعها، مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ کیا معنی؟ دنیاوی اور دینی اعتبار سے بھی، دنیاوی اور دینی اعتبار سے بھی ہم کسی کو حد سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔ مثلا ایک مثال کے ذریعے سمجھ لیں، ایک شخص ہے 1 من کا بوجھ اٹھا سکتا ہے کندھے پر، اب اسے 3 من کا یا 2 من کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، وہ گر جائے گا، اس کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ تو اسی اللہ سبحانہ وتعالیٰ، ذہن ہے ہمارا، ذہن ہمارا جتنی قوت رکھتا ہے سمجھنے اور صلاحیت سمجھنے کی، اتنی ہی اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس پر مکلف بنائے گا انسان کو۔ اب مثال کے طور پر اللہ کی ذات و صفات ہیں، ہمیں یہ حکم ہے کہ بس مان لو، ہم نے سنا اور اطاعت کر لی بس۔ اب یہ وہ اس کی کیفیت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کی، اس کی صفات، یہ ہم نہیں سمجھ سکتے، ہماری عقل سے بالا تر ہے۔ ہماری عقل جو ہے نا، جیسے گلاس میں پانی ہے، اس سے زیادہ ڈالیں گے تو وہ گر جائے گا، یہی ہماری عقل ہے۔ اگر ہم زیادہ سوچیں گے اللہ کی ذات کے بارے میں تو یوں سمجھ لیجئے کہ ہم پاگل ہو جائیں گے، کیوں؟ وہ ذات ہمارا ذہن وہ احاطہ کر ہی نہیں سکتا۔ جیسے ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے سوچ میں بیٹھے ہوئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پاس سے گزرے، پوچھے ابوبکر کس سوچ میں بیٹھے ہو؟ میں اللہ کی ذات کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ تو میں اوہو، اگر تم اللہ کی ذات کے بارے میں سوچو گے کہیں نہ کہیں شرک کر بیٹھو گے، کوئی تو حیولہ بناؤ گے نا اللہ کی ذات کا، تو جہاں بناؤ گے وہی شرک ہے۔ تو اللہ کی ذات ثم وراء الورى ثم وراء الورى، سمجھ آئے؟ آگے ہم پڑھیں گے، آ جائے گا اگلے کیا نام ہے آل عمران کے شروع میں، کچھ مشتبہات ہیں کچھ محکمات ہیں، اس میں آ جائے گی یہ بات ساری۔ تو سنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر، اے ہمارے رب لوٹنا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، نہیں تکلیف دیتا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی نفس کو مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ بھائی لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اسی کے لیے جو کچھ اس نے کمایا، جو کچھ کمایا۔ ومن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ فإنها لجنۃ ابدا ولنار ابدا
ذرہ برابر لیس بامانیکم ولا امانی اہل کتاب من یعمل سوءا یجز بہ ولا یجد له من دون اللہ ولیا ولا نصیرا فمن ثقلت موازینہ فهو فی عیشۃ راضیہ اما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اس کے لیے وہ کچھ جو کچھ اس نے کمایا نفس نے، اور اس پر وہی وبال پڑے گا جو کچھ اس نے کمایا۔ سمجھ آئی نا؟ برا کمایا تو اس پر وبال پڑے گا، اچھا کمایا تو اسے نیک عمل ملیں گے۔ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین، ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال، جو تم کچھ کرو گے وہ کماؤ گے، کسی کا کسی پر کوئی بوجھ نہیں پڑے گا۔ آگے دعائیں آ رہی ہیں بڑی پیاری، تمہارا ربنا، ربنا کا لفظ میں نے پہلے بھی بتا دیا تھا آپ کو، اصل میں یہ ہے کہ یا رب، یا ربی، یا ربی، اے میرے پروردگار، یہاں جمع کا سیغہ نا کا، ربنا، تو یا یہاں معذوف ہے، تو اس لیے یہاں ربنا کا علاوہ یا صرف ربی بھی آ جاتا ہے، ربی اغفر لی، تو وہاں بھی یہ ہے کہ یا ربی، اے میرے پروردگار، اے میرے پالنے والے، یا معذوف، یا بھی تخفیف کے لیے حذف کر دی کہ تو ربی لفظ لے آئے، تو یہاں بھی یا ربنا اصل میں تھا، اے ہمارے پروردگار، ربنا، اے ہمارے پالنے والے۔ دیکھیے قرآن مجید آپ جہاں بھی دیکھیں گے، احادیث میں بھی دیکھیں گے، تو ڈائریکٹ اللہ کو پکارنا ہے، ربنا اللہم، ربنا اللہم، ایسی حدیث میں، اس بات کو ضرور خیال رکھیں، یہ سب سے بہترین طریقہ ہے اللہ سے دعا کرنے کا۔ اگر واسطہ واسطہ دینا تو اللہ کے ناموں کا واسطہ، وہ ساری بات میں نے ایاک نعبد و ایاک نستعین میں تفصیل سے کر دی ہے، وہاں آپ درس سن سکتے ہیں میرا۔ تو فرمایا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، اے اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا مواخذہ نہ کرنا، ہمیں پکڑنا نہ، کس بات پر؟ ان نسینا، اگر ہم بھول جائیں، نسینا بھول جائیں، ایک مثال سے سمجھ جائے گے ہاں بڑے اچھے طریقے سے۔ مثال کے طور پر آپ نے روزہ رکھا، آپ کو یاد نہیں رہا، بھول گئے چند سیکنڈوں کے لیے کہ یہ روزہ جو ہے میں نے رکھا یا نہیں رکھا، میں نے روزہ رکھا یا نہیں رکھا، سمجھ آ گئی بات کی؟ اب آپ نے کھا پی لیا، ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا روزہ تھا تو میں نے کھا پی لیا، سمجھ آئی نا؟ سمجھ آئی؟ تو میرا اب روزے کا کیا بنے گا؟ بھول چکے میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی، فرمایا انما اطعمک اللہ وسقاک، بے شک اللہ تعالیٰ نے تجھے کھلایا اور پلایا، تیرے روزے کو کچھ نہیں ہوا، یہ بھول چوک سے ہے، یہ اللہ نے تجھے کھلایا پلایا۔ انما اطعمک اللہ وسقاک، اللہ نے تجھے کھلایا، اللہ نے تجھے پلایا، کوئی بات نہیں، روزہ نہیں ٹوٹا، روزے کو ویسے ہی شروع کر لو، تو کتنی بڑی نعمت ہے۔ اچھا دوسری بات، اب آگے فرمایا ان نسینا، اگر ہم بھول جائیں، یعنی بھول چوک کے کوئی گناہ ہو جائے پروردگار، ہمیں پتہ نہ چلے، ہو جاتا ہے انسان جو ہے، تو اے اللہ ہمارا مواخذہ نہ کیے، کتنی بڑی آسانی ہے۔ او اخطانا، یا ہم سے خطا ہو جائے، خطا اور گناہ میں نے فرق پہلے بھی بتا دیا تھا آپ کو، کہ وہ یہ تھا کہ گناہ میں ارادہ اور قصد ہوتا ہے کرنے کا، اور خطا میں گناہ اور ارادے کا قصد نہیں ہوتا۔ اس کی مثال کے ذریعے سمجھ لیجئے، مثلا آپ وضو کر رہے ہیں، روزے کی حالت ہے، اب اس میں غسل ہے یا وضو ہے جو بھی کر لے، اس میں غرارہ کیا، یا مثال کو کلی منہ میں ڈالی، وہ پانی جو ہے نا ہلکا سا حلق میں چلا گیا، اب نہ آپ کا ارادہ تھا نہ آپ کا قصد تھا، خود بخود چلا گیا، اسے کہتے ہیں خطا۔ لیکن یہ نہیں کہ نسیان نہیں ہے یہاں پر، یہاں تو آپ وضو کر رہے ہیں اور اس میں امکان بھی ہے کہ منہ میں چلا جائے غرارہ کرتے ہوئے، لیکن قصد اور ارادہ نہیں، اسے کہتے ہیں خطا۔ اس میں ائمہ کا اختلاف ہے، وہ بھی واضح کر دوں اچھا ہوتا ہے، کیونکہ زندگی میں معاملات پڑھتے ہیں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر ایسا ہو جائے روزے کی حالت میں پانی حلق میں چلا جائے تو اس پر نہ کفارہ ہے نہ وہ دوبارہ روزہ رکھے گا، یہ بات سمجھیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس پر کوئی جو ہے وہ قضا بھی نہیں اور اپنا کیا کہتے ہیں کفارہ بھی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خطاً اگر غرارہ کرتے ہوئے منہ میں پانی چلے جائے روزے کی حالت میں تو اس کی قضا کرنی پڑے گی، اس کو روزہ وہ پورا کرے گا، پہلا وہ بھی روزہ، لیکن بعد میں رمضان کے بعد ایک روزہ رکھنا پڑے گا، لیکن اس پر کفارہ نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دلیل اس کی یہ ہے کہ قتل خطا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کفارے کا حکم دیا،
قتل خطا کیا ہوتا ہے؟ ایک قتل عمد ہوتا ہے، قتل خطا ہوتا ہے۔ قتل عمد تو جان بوجھ کے کسی کو گولی مار دی۔ قتل خطا ہوتا ہے کہ آپ نشانہ لگا رہے ہیں کبوتر کا یا کسی شخص کا، وہ وہاں انسان کھڑا تھا ساتھ، وہ کبوتر کی بجائے اس انسان کو گولی لگ گئی، اب وہ مر گیا، اسے کہتے ہیں قتل خطا۔ قتل خطا میں کفارہ ہے۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں روزے میں بھی کفارہ تو نہیں ہے، اس کی قضا کرنی پڑے گی، دوبارہ روزہ رکھنا۔ یہ تھوڑا سا فرق تھا، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ تو میں اے اللہ ہمارا مواخذہ نہ کیجیے ہو کہ جب ہم بھول جائیں، اگر ہم بھول جائیں کسی معاملات میں یا ہم سے کوئی خطا ہو جائے۔ کتنی بڑھیا اللہ نے کتنی مہربانی کی اس امت پر۔ یہ دعا اس لیے فرمائی ہے، یہ دو خزانوں میں سے ملی ہے، دو نور ہیں جنت کے خزانوں میں سے یہ آیات آئی ہیں، ایسے نہیں آئی، خاص اللہ تعالیٰ نے ڈیک معراج میں دی ہیں کہ اپنی امت کو یہ دعا مانگا کریں، ہم تو معاف کر دیں گے خطائیں خطویں جتنی بھی ہیں تمہاری، ہاں قصدن نہ کی ہوں، جیسے میں نے وہ بتا دیا۔ قصدن گناہ نہ کرے، گناہ کر لے چلو فرض کرے، قصدن بھی کرے تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ استغفر اللہ پڑھتا ہے، سارا دن ہی پڑھتا رہے، تو میں جو استغفر اللہ کرے گا زیادہ سے زیادہ، اللہ تعالیٰ اس کے روزی میں، اس کی اولاد میں، اس کے گھر میں، ہر چیز میں برکتیں برکتیں عطا فرمائے۔ اس کا بھی ایسے چلتے پھرتے استغفر اللہ، آتے جاتے استغفر اللہ کرتے رہیں، پڑھتے رہیں، قرآن سے ثابت ہے۔ فرمایا دوسری دعا گیا، وہ بھی بڑی پیاری ہے، ربنا اے ہمارے رب، ولا تحمل علینا، اور مت ڈال ہم پر، حمل اٹھانا ڈالنا، یعنی نہ ڈال ہم پر کیا، اسرن بوجھ، یعنی اے اللہ ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جیسا کہ حمل تو، جیسا کہ آپ نے بوجھ ڈالا علی الذین، ان لوگوں پر، من قبلنا جو ان سے ہم سے پہلے تھے۔ اب یہ بوجھ ان پر کیا تھے تو ہم پر کیا ہیں، یہ بھی سن لیں، کتنی مہربانی ہے اس امت پر۔ اے امت مسلمہ کاش تو سمجھ جائے۔ دیکھیے ہمارے ہاں اب گنتی کر لیں، ایک ایک کر کے لکھتے جائیں۔ نمبر 1 زکوٰۃ کا معاملہ ہے۔ اب زکوٰۃ میں کیا ہے، ہمارے ہاں تو 2.5% ہے، یعنی 100 روپے پہ 2.5 روپے دینے پڑیں گے، 1 لاکھ پر 2,500 دینے پڑیں۔ ان کے ہاں کیا تھا، چوتھائی تھا، یعنی 100 روپے تو 25 روپے دینے پڑیں گے اہل کتاب کو، تو کتنا فرق پڑ گیا۔ نمبر 2 نماز، ہماری پوری زمین کو مسجد بنا دیا گیا، دنیا کی ہر زمین کو، جہاں بھی زمین پاک ہے اس پہ کھڑے ہو کر نماز، ان کے ہاں نہیں تھا، ان کے ہاں مسجد میں جا کر نماز پڑھنی پڑتی تھی۔ نمبر 3 فرق کیا ہے، وضو کا، ان کے ہاں وضو کے بغیر تیمم نہیں تھا، نہیں بھی پانی لاؤ جہاں سے مرضی لاؤ، پانی سے وضو کرو گے تو نماز ہوگی، نہیں ہمارے ہاں تیمم ہے، کتنا فرق ہے۔ چوتھی چیز یہ رکھ لیں، مثال کے طور پر اپنا کیا کہتے ہیں، کپڑوں پر نجاست لگ جائے، ہمارے ہاں کیا دھو لو، اس میں کلر رہ بھی جائے نجاست کا تو کوئی حرج نہیں، دھو لو 3 مرتبہ دھو لو، سمجھ آئی نا۔ تو ان کے ہاں نہیں تھا، ان کے ہاں کیا تھا، کپڑے کو کاٹو، جسم پر لگ گئی ہے تو جسم پر بھی جو ہے وہ نشان کو ختم کرو۔ اور 5واں کیا ہے کہ کوئی گناہ کرتے تھے، ان کے دروازے پر لکھا جاتا تھا کہ اس نے یہ فلاں فلاں گناہ کیا ہے، اس شخص نے۔ ہمارے ہاں کیا ہے، استغفر اللہ، بس اتنا کہہ دو سارے گناہ معاف، کتنی آسانی ہے۔ ان پر یہ سختیاں تھیں، یہ پابندیاں تھیں، تو اللہ سے ہم دعا کر رہے ہیں اے اللہ وہ بوجھ نہ ڈالی ہو جو ان پر تو نے بوجھ ڈالے تھے، وہ بڑے سخت تھے، اب ہم تو بہت عاجز امت ہیں پروردگار۔ تو یہ اسی طرح مثال کے طور پر 1-2 اور بھی مرتد ہو جاتا تھا ان کے ہاں، تو ان کے ہاں مرتد کی سزا قتل تھی، ہمارے ہاں بھی قتل کیا، لیکن ہمارے ہاں آسانی ہے کہ 3 دن کی مہلت دی جاتی ہے کہ بھی سوچ لے، غور و فکر کر لے، تو بعد آ جا، دلائل ہمارے یہ ہیں، تیرے اگر تجھے اشکال ہے تو ہم اشکال دور کر دیتے، اگر وہ سمجھ جاتا تو توبہ کر لے، بات ختم ہو گئی۔ سمجھ آئی نا، سمجھ آئی۔ اسی طرح مثال کے طور پر صدقہ اور خیرات ہے، ان کے یہاں قربانی تھی، تو قربانی ان کی کیا ہوتی، قربانی کرتے تھے، ایک میدان میں رکھ دیتے تھے، وہ آگ آتی تھی آسمان سے، کتنا بڑی کرامت تھی، آسمان سے آگ آتی تھی، جس کی قربانی قبول ہونی ہوتی تھی وہ آگ اس کو کھا جاتی تھی، اور جس کی قربانی قبول نہ ہونا ہوتی تھی وہ آگ نہیں کھاتی تھی۔ جیسا کہ وہ واقعہ آپ کو یاد ہوگا، حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا، حابیل اور قابیل کا، کہ قربانی کرو، تو جس کی قربانی قبول ہوگی، حضرت حابیل کی قربانی قبول ہوگی تو فرمایا تاکلہ النار، یہ آتا ہے قرآن مجید میں، بقربان تاکلہ النار، اس کی قربانی کو آگ کھا گئی، اس کی، تو وہ بھائی نے کہا نہیں یہ تو میں تو نہیں مانتا، اسے کہتا وہ تو خیر علیحدہ معاملہ، وہ آئے گا پڑھ لیں گے۔ تو یہ چیزیں چند میں نے بتائی ہیں آپ کی خدمت میں، یہ ان پر بوجھ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کر رہے ہیں ربنا
ولا تحمل علینا، مت ڈال ہم پر اسرن وہ بوجھ، پروردگار کما حملتا ہوں جیسا کہ آپ نے ہم سے پہلے لوگوں پر بوجھ ڈالا، یعنی یہود پر، اہل کتاب پر۔ اور آگے پھر یہ تو وہ تھا، ان کے ساتھ تقابل کر کے بتا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اب فرمایا رب بنایا ہمارے رب، اگلی دعا ولا تحملنا، اور ہم پر مت ڈال ما لا طاقت لنا بھی، اے اللہ جس کی ہم پر طاقت نہیں رکھتے۔ اب یہ کیا ہے کہ طاقت نہیں رکھتے؟ اس کی بھی مثال کے ذریعے سمجھ لو۔ مثلا آپ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے، کوئی بیماری ہے، کچھ تکلیف ہے، کچھ بھی ہے، اللہ نے کہا بیٹھ کے پڑھ لو، بھی بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کے پڑھ لو، بھی لیٹ کے پڑھ سکتے نہیں پڑھ سکتے، ہم نہیں جھک سکتے نہیں، تو اشارے سے کر لو، اور اشارے سے نہیں کرتے آنکھوں کے اشارے سے کر لو۔ بتائیے اس سے بڑی آسانی کیا ہوگی؟ بھی وضو نہیں کر سکتے، سردی ہے، بیمار ہو جاتے، تیمم کر لو بھائی، تیمم کی مٹی نہیں ملتی، ویسے ہی کسی کے ہاتھ لگا کر لو، بعد میں مکمل کر لینا۔ کتنی بڑی آسانی اللہ سبحانہ وتعالی۔ اسی طرح روزہ، اسی طرح زکوٰۃ، بھی زکوٰۃ نہیں ہے پیسے نہ دو، حج کی استطاعت نہیں نہ کرو، روزے کی استطاعت نہیں نہ کرو، مسافر ہو تو نہ کرو، بیمار ہو تو نہ کرو، کتنا فائدے ہیں، یہ آسانی نہیں۔ اے اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالیو جس کی ہم میں طاقت نہیں، سمجھ نہیں؟ کوئی ایسا مجبور انسان ہو جاتا ہے، اب کھانے پینے میں بھی دیکھ لو، جب ہم پیچھے پڑا ہے فمن غیر باغ ولا عادٍ فلا اثم علیہ، کو جو مجبور کر دیا گیا ہو، باغی اور عادی نہ ہو، سمجھے، فلا اثم علیہ کو، اگر تمہارے اوپر گولی لے کر کیوں کھڑا ہے، کہ تجھے مار دوں گا، قتل کر دوں گا، اپنے ایمان کو چھوڑ دو، تو ظاہراً دل مطمئن ہو، وقلبہ مطمئن، لیکن اس کا دل مطمئن ہو لا الہ الا اللہ پر، اور ظاہراً قول سے کہہ دے ٹھیک ہے بھائی میری جان بخشی تو کر، تو اجازت ہے۔ اب اس سے بڑی اور کیا آسانیاں دین تمہیں دے، پھر بھی تم اللہ کے حکم نہ مانگو، اللہ کو نہ پہچانو۔ تو فرمایا ربنا اے ہمارے رب ولا تحملنا، مت ہم پر ڈال مالا وہ چیز لا طاقت جس کی طاقت نہیں لنا ہمارے لیے بھی ہی اس کے ساتھ، جس میں ہماری ان معاملات میں، ان اعمال میں یا اللہ ہم پر جس کی طاقت نہیں، ہم پر بوجھ نہ ڈال۔ تو اللہ نے وہ سارے بوجھ ختم کر دیا، آسانیاں ہی آسانیاں کر دی۔ اب دیکھو نا، عورتوں کے لیے، عورتوں کے مستورات کے لیے کتنی آسانیاں، بھئی ان حالات میں نماز نہ پڑھو، کوئی بات، نماز ہی معاف کر دی اللہ تعالیٰ، چلو جان ہی چھوڑو، کوئی بات، لیکن روزہ رکھ لو، وہ مشقت ہے، 50 نمازیں پڑھیں گی 10 دن کی، چلو وہ مشقت ہے، چلو چھوڑو یار، آپ نماز ہی نہ پڑھو، کتنی بڑی آسانی ہے۔ حالانکہ نماز کی اہمیت کے متعلق میں نے کئی مرتبہ بتایا، کسی حال میں بھی معاف نہیں ہے، لیکن یہاں معاف کر دیں۔ پھر یار روزہ، چلو اچھا روزہ بھی نہ رکھو یار، قرآن ہے، قرآن کی تلاوت بھی نہ کرو یار، کتنی بڑی آسانی ہے، بعد میں کر لینا، روزوں کی قضا بعد میں کر لینا، وہ چھوڑے ہیں، وہ کوئی اتنے زیادہ نہیں ہوتے، 6 7 8، وہ 3 کر کے ایک کر کے پورے سال میں رکھ سکتے ہو، رکھ لو۔ اچھا ان کی تو قضا بھی نہیں ہے، وہ 50 نمازوں کی تو قضا بھی نہیں، اللہ نے کہا چلو چھوڑ دو۔ تو یہ فرمایا اللہ وہ ہم پر بوجھ نہ ہو جس کی ہم میں طاقت نہیں ہے۔ اب اللہ سے پھر عاجزی کر رہے ہیں یہ دعائیں کر کے، واعف عنا، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، بھائی معاف فرما دے پروردگار۔ دیکھو جب یہ دعا کریں گے نا ہم، تو یہ سمجھو اللہ نے معافی دے دی، یہ پکا وعدہ ہے اللہ کا۔ جب اچھی نیت سے دعا کرو گے، توجہ کے ساتھ اللہ سے دعا کرو گے، اور عاجزی کے ساتھ دعا یہ کرو گے، اچھے اعمال کرتے ہوئے یہ دعا کرو گے، واعف عنا، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، قصدن کی ہوں، ارادتن کی ہوں، وہ بڑی اچھی دعا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبت عمدا او خطا سرا او علانیۃ واتوب الیہ من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم انک انت علام الغیوب والستار العیوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اس میں ساری چیزیں آ گئی، ایک دفعہ پڑھ لو۔ ایک اور دعا بھی ہے استغفار کی، آپ نے فرمایا صبح شام جو ایک مرتبہ پڑھے گا، اگر اس حال میں مر گیا، وہ دعا صبح بھی پڑھی شام کو بھی پڑھی، سمجھے، اور مر گیا، فرمایا سیدھا جنت میں جائے۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت واعوذ بک من شر ما صنعت وابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ دعاؤں کی کتابوں میں یہ دعائیں لکھی ہوئی ہیں، آپ کو یاد بھی ہوگی، صبح شام پڑھتے بھی ہوں گی، آپ پڑھتے بھی ہوں گے، تو یہ دعا صبح بھی پڑھ لی شام کو بھی پڑھ لی، تو اللہ تعالیٰ اگر موت آ گئی تو سیدھا جنت میں۔ آیت الکرسی ہر فرض نماز کے بعد پڑھ لو، سیدھا جنت میں۔
تو کتنی آسانی ہے، واہ فوننا، اے اللہ ہمیں معاف فرما۔ اللہ کتنے خوش ہوتے ہوں گے اپنے بندے سے کہ سب نیک کام کرتے ہیں، مجھ سے معافی مانگے، عاجزی دکھا رہے۔ اللہ کو یہی چیز پسند ہے۔ فرمایا واغفر لنا، اور ہماری مغفرت بھی فرما دے، معاف بھی فرما دے اور مغفرت بھی فرما دے۔ معافی کیا ہے؟ گناہوں کی۔ مغفرت کیا ہے؟ اللہ جنت ہمیں جو ہے نا آخرت میں جو ہے تو ہماری مغفرت فرما دے، سمجھ رہے، دنیا میں بھی اور آخرت۔ اور تیسری بات فرمائی ورحمنا، مغفرت ہی نہ فرما، ہم پر رحم بھی فرما۔ رحم اس لیے، دیکھیے میری بات سنیں، انسان اپنے اعمالوں پر غرہ نہ کرے، اعمالوں پر کیا کرے؟ غرہ نہ کرے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے، کوئی شخص جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کی رحمت اور اس کا فضل حال شامل حال نہ ہو۔ کسی صحابی نے پوچھ لیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے لیے بھی ایسا ہوگا؟ میں ہاں میرے لیے بھی ایسا ہوگا، جب تک اللہ کا فضل اور اس کا رحم میرے ساتھ شامل ہو میں بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اب بتاؤ باقی کیا کسر رہ گئی؟ میں اور آپ کی کیا حقیقت ہے؟ اسے فرمایا اے اللہ ہم پر رحم فرمانا۔ جیسے ایک اور دعا بڑی اچھی ہے، پل صراط سے گزرتے ہوئے سورۃ تحریم میں آئی ہے، یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اس میں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یرحمکم عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ تو یہ دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمائی، یعنی یہ دعائیں کو یاد کر لو اور مانگتے رہا کرو۔ دن میں ایک دفعہ مانگ لی، سمجھ آئے نا، ہر نماز میں نہ تھی، چلو ایک نماز میں ایک وقت میں مانگ لی یہ دعائیں تو ایک دفعہ ہی کافی ہے۔ تو فرمایا ورحمنا، اے اللہ ہم پر رحم فرما، تیرا رحم نہیں ہوگا تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، نہ دنیا کے معاملات میں، نہ آخرت میں، نہ قبر میں، نہ کسی۔ اتنی پیاری دعائیں ہیں، اتنی زبردست ہیں، اسے فرمایا صبح و شام اس کی تلاوت کیا کرو تو شیطان تمہارے گھروں میں نہیں گھسے گا۔ یہ اپنا کیا نام ہے، مسلم شریف کی روایت ہے۔ اچھا جی، واغفر لنا ورحمنا، آگے انت مولانا، تو ہمارا مولا ہے۔ بھائی مولا کئی معنی آتے ہیں، میں نے بتایا 17 معنی، مشکل کشا، حاجت روا، مددگار، دوست، یہ سب مولا کے معنی۔ صرف اے اللہ تو ہی ہمارا مولا ہے اس معنی میں، مددگار، کوئی اور مولا نہیں ہے، جیسے کہ ہم نے مولا بنائے ہوئے ہیں۔ اس معنی میں ہم نے غیروں کو، اللہ کے غیروں کو مولا بنایا، جو خود مخلوق ہے، جو خود عاجز ہیں، خود اپنی جان کی محافظت نہیں کر سکتے، ان کو ہم نے مولا بنا لیا۔ بھی اگر مولا اتنے ہی اللہ بن گئے مولا، تو پھر اپنی جان بچاتے نا، کیوں نہیں بچائے؟ جو بھی دوسروں کو مولا اللہ کے مقابل لے کر آتے ہیں، پھر اپنی جان کی حفاظت خود کرنی چاہیے تھی نا۔ خود خدا جو بن بیٹھے، تم نے جو خدا بنا دیا۔ مولا صرف ایک ہی ہے حقیقی معنی میں، ہاں مجازی معنی میں مولا کہا جا سکتا ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ کو کہا، ان کے منہ بولا بیٹے تھے، جب اللہ نے کہا نہیں یہ آپ کے حقیقی بیٹے نہیں، تو آپ ان کو یہ مولا کر کے پکار لیتے تھے، یا اے میرے دوست، اے میرے ساتھی، اس معنی میں ٹھیک ہے۔ یہ مشکل کشا، حاجت روا، مددگار، مولا یعنی اللہ کی صفت، یہ کسی اور کے لیے خاص۔ اس دفعہ انت مولانا، اے اللہ تو ہمارا مولا ہے، انت مولانا، تو ہمارا مولا ہے۔ مولا کے کئی معنی بھی آتے ہیں، مولا کے معنی غلام کے بھی آتے ہیں، مولا کے معنی آقا کے بھی آتے ہیں، مولا کے معنی غلام کے بھی آتے ہیں۔ آپ پڑھ آئے ہیں اس میں کیا نام ہے، اصول شاشی میں، سمجھ آئی نا تمہیں؟ امام محمد دلیلیں دیا کرتے تھے، مولا در مولا، مولا در مولا، وہ آزاد نہیں ہوگا، یہ سارے آپ مسائل پڑھ آئے ہوئے ہیں۔ تو مولا کا معنی کئی معنی میں تھا، لیکن حقیقی معنی جو ہے اللہ کے لیے وہ مولا مددگار، مشکل کشا، حاجت روا، سمجھ۔ اور اصل میں حقیقی رفیق بھی اللہ ہی ہے، جیسے آپ سب نے آخری الفاظ فرمائے اس دنیا سے تشریف لے جاتے ہوئے، جب ساری باتیں ہو گئیں، بس اب آخری وقت تھا، آخری الفاظ کیا فرمائے؟ اللہم رفیق الاعلیٰ، اے اللہ میں اب رفیق اعلیٰ یعنی آپ کی طرف رجوع کر رہا ہوں، آپ کی طرف آ رہا ہوں۔ اس میں رفیق کا لفظ آیا ہے، رفیق اللہ، سب سے اعلیٰ رفیق۔ تو مولا جو ہے اس معنی میں استعمال، انت مولانا، تو ہمارا مولا ہے، تو کیا کر ہمارے لیے پروردگار، یہ سب کچھ کرنے کے بعد فانصرنا، ہمارے پاس ہماری مدد فرما۔ کس کے اعتبار سے مدد فرما؟ علی القوم الکافرین، کافرین قوم پر،
یعنی اے اللہ یہ کافر جو ہمارا نفس بناتا ہے ہمیں، اس کے خلاف بھی ہماری مدد فرما، جو مخالفین دین اسلام ہیں اس کے خلاف بھی مدد فرما۔ قبر جب موت آنے لگے تو یہ شیطان ہمارا پیچھا کر رہا ہوتا ہے۔ ایک بڑی پیاری دعا ہے، وہ بھی یاد کر لیں۔ اللہم انی اعوذ بک من ان یتخبطنی الشیطان عند الموت۔ اے اللہ جب میری موت کا وقت ہو، یہ شیطان مس کرے مجھے بیکائے کلمہ ہٹانے سے، اس وقت میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ کتنی پیاری دعا ہے، تو یہ روزانہ ایک دو دفعہ مانگ لیا کریں۔ اللہم انی اعوذ بک من ان یتخبطنی الشیطان عند الموت۔ ایک دعا اور بھی ہے، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال۔ یہ بھی روزانہ ایک دفعہ مانگ لیا کرو، یہ بھی کافرین پر ہے۔ فن سننا، ہماری مدد فرما، اے اللہ فتنہ مسیح دجال کے فتنہ سے بھی مجھے محفوظ فرمانا۔ سمجھ آئی نا؟ تو یہ ساری دعائیں صبح و شام مانگ لیا کریں۔ تو فرمایا فن سننا، ہے اللہ ہماری مدد فرما، تیری مدد کے بغیر تو ہم ایک قدم بھی نہیں چل سکتے۔ اور خصوصاً کا اور اگلا درجہ کیا ہے؟ شیطان کے مقابلے میں کفار جو اللہ تعالیٰ کے دین کے مقابلے میں لڑ رہے ہوں، جہاد فی سبیل اللہ، تب بھی ہماری مدد فرما ان کافروں کے مقابلے میں۔ یہ ساری باتیں اس میں آ جائیں گی، فن سننا القومی۔ اور دنیا کے معاملات میں بھی اے اللہ اگر کافر دنیا کے معاملات میں بھی ہمیں نقصان بچانا چاہے تو ہماری مدد فرما، تیری مدد کے بغیر ہم نہیں چل سکتے۔ کتنی پیاری دعائیں ہیں یہ، اللہ تعالیٰ ہمیں مانگنے کی توفیق عطا، کم از کم ایک مرتبہ تو روزانہ پڑھ لیا کرو ان دعاؤں کو۔ اسے بلکہ آخری 2 آیات کو یاد کر لو زبانی، اور صبح و شام اسے پڑھا کرو، سوتے وقت بھی پڑھو اور صبح اٹھتے وقت بھی پڑھو، ٹھیک ہے نا؟ اور آل عمران کا آخری رکوع تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح بیدار ہوتے رات کو سوتے بھی تو یہ پڑھتے تھے۔ تو دونوں یہ صورتیں جو ہیں کہ القیامت کے دن حشر کے میدان میں پرندوں کی شکل میں تمہارے بادل کی طرح سایہ کریں گی کہ اللہ یہ پڑھتے رہے تھے مجھے۔ خصوصاً آخری رکوع اور سورہ آل عمران کا آخری رکوع پڑھ لیا کر، وہ بادلوں کی طرح تمہارے اوپر سایہ بن جائے گا جب سورج 1 میل کے فاصلے پر۔ کتنا بڑا انعام ہے، ہے آسان، مشکل بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ اور یہ ایسے ہی ہے یار، یہ تو چلتا ہی نہیں ہے، اور کیا